मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुख्तसर हम्दो सना के बाद सूरह तौबा की आयत नंबर 80 जो तिलावत की गई है, इसका तर्जुमा ये है। अल्लाह फरमाते हैं कि इन मुनाफिकीन के लिए हजूर जब ये फौत हो जाएं, आप इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, अगर आप इनके लिए 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। इसकी वजह यह है कि इन्होंने अल्लाह पर कुफ़र किया है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़र किया है, और अल्लाह ताला फासिकों की कौम को हिदायत नहीं देते। इसमें हिस्सा ये है, सही बुखारी में हदीस नंबर 1269 1269, इसमें वो पूरी तफसीर मौजूद है। दूसरी अहादीस में भी तफसीर मौजूद है कि एक रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकों का सरदार, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई। जब वो फौत हो गया तो उसका बेटा, जिसका नाम भी अब्दुल्ला था, जो बाप है वो पक्का मुनाफिक है, जो बेटा है वो पक्का सहाबी रसूल है। और बेटा इतना पक्का सहाबी रसूल कि एक जंग में जब बाप ने कहा कि अगर ये नऊज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को, सहाबा किराम को, कि ये दलील लोग वापस पहुंचे, हम वापस पहुंचे मदीना में जंग खत्म करके, ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, हम इज्जत वाले हैं, नऊज़ुबिल्लाह, ये इनकी कोई इज्जत नहीं, ये दलील लोग हैं, हम इनको वहां से बाहर निकाल देंगे। तो लिखा है किताबों में कि बेटा मदीने के रास्ते में खड़ा हो गया और तलवार हाथ में है, बाप को कहता है कि उतनी देर तक तो मदीना में दाखिल नहीं हो सकता जितनी देर तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे मदीना में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते, और तुझे ये कहना पड़ेगा कि तू दलील है और नबी अलैहिस्सलाम इज्जत वाले हैं। तो वो बेटा जो पक्का सहाबी रसूल है, वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आया कि मेरा बाप फौत हो गया है। अब कलमा तो पढ़ता था, नमाजें तो पढ़ता था, सारा कुछ किया था, लेकिन दिल के अंदर निफाक था, अल्लाह ताला ने बता दिया था। तो आकर नबी अलैहिस्सलाम को कहता है कि आतनी कमीसक उकफ़िरहु फी, हजूर ये जो आपने कमीज पहनी हुई है ना, ये मुझे दे दे, मैं अपने बाप को ये कमीज पहना देता हूँ, हो सकता है इसकी बख्शिश हो जाए। वसल्ली अलैहि, हजूर आप इसका जनाज़ा भी पढ़ाएं, वस्तगफिर लहू, और इसके लिए मगफिरत की दुआ भी मांगे। नबी अलैहिस्सलाम ने कमीज भी दे दी और फिर फरमाया कि जब इसके जनाजे का वक्त आ जाए तो मुझे बता देना। उसने बता भी दिया। और सही बुखारी की एक दूसरी हदीस, हदीस नंबर 1350 में है, वकाना अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीसान, नबी अलैहिस्सलाम ने 2 कमीजें पहनी हुई थी, एक पहनी है, उसके ऊपर दूसरी पहनी हुई है। फ़क़ाल लहू इब्नु अब्दुल्लाह या रसूलल्लाह अल्बिस अबी कमीसकल्लज़ी यली जिल्दक, हजूर मेरे बाप को वो कमीज जो नीचे है, जो आपके जिसमें अधर के ऊपर लगी हुई है, जो उसके साथ बराबर में लगी हुई है, वो नीचे वाली कमीज मेरे बाप के लिए दें, ऊपर वाली नहीं, क्योंकि नीचे वाली कमीज आपके जिस्म के साथ लगी हुई है, उसमें मैं अपने बाप को कफन दे दूं। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने उसका जनाजा पढ़ने का इरादा किया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने अर्ज़ की कि हजूर अल्लाह ताला ने आपको रोका है कि आप इन मुनाफिकीन का जनाजा ना पढ़ें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोका नहीं है, असल में मुझे इख्तियार दिया गया है, मुझे कहा यह गया है इस आयत में जो हमने शुरू की, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, 70 मरतबा भी करें तो अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। मुझे अभी तक इख्तियार है, रोका नहीं गया तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ दिया। फसल्ला अलैहि, जब जनाजा पढ़ दिया तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल कर दी, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही। हजूर अगला हुक्म ये है कि आइंदा किसी भी मुनाफिक का आपने जनाजा भी नहीं पढ़ना, उसकी कब्र पे भी नहीं जाना, बिल्कुल इन लोगों के लिए कोई इस्तिग़फ़ार नहीं आप लोगों ने करना।
تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کہ نبی علیہ السلام آپ کی کوشش تھی کہ آپ کے جنازے سے، آپ کے استغفار سے، آپ کے قمیض دینے سے، آپ کے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنے سے ہو سکتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور ساتھ منع فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو نبی علیہ السلام اپنے مبارک جسم کے جو نچلی قمیض جو کہ جسم کے ساتھ لگنے والی ہے، مس کرنے والی ہے، چھونے والی ہے، وہ قمیض بھی دے دیں اور خود اس کو دفن کر دیں، جنازہ بھی پڑھیں، اللہ نے نہیں لکھا تو نبی علیہ السلام کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو بخشوا لیں۔ تو حضرات، میں گزارش اصل میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ مذہبی رہنما ان میں بھی اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں کہ جو اونا سے ڈر لگ جائے گا اس کو کوئی غم نہیں آئیں گے، جو اس کا بیعت ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، جس کو اس نے نظر کرم سے دیکھ لیا اسی کا گل بن جائے گی۔ اور افسوس کی بات ہے کہ سیاست میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ جڑا فلاں کام کر لے گا اسی ٹکٹ پر کی جنت دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے سارے کام کر دیے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی قمیض دے دیں، جنازہ پڑھا دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کیا۔ اللہ نے اس کی قبر پہ آئندہ کے لیے کہ جنازے پڑھنے سے روک دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1360 جب نبی علیہ السلام کا چاچا ابو طالب اس کی وفات کا وقت آیا، یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی وہاں اس کے پاس موجود ہیں، ابو جہل بھی موجود ہے، عبداللہ بن ابی امیہ وہ بھی موجود ہے، تو گویا کہ کافروں کے دو سردار بھی اس کے پاس موجود ہیں، نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چاچا جان یہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ مجھے پڑھ کے سنا دے، اللہ کے ہاں میں جا کر آپ کی گارنٹی دے دوں گا، ضمانت دے دوں گا، شہادت دے دوں گا کہ یا اللہ میرا چاچا یہ فوت ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا۔ ادھر پاس پڑھا، ابو جہل کہتا ہے، عبداللہ بن ابی امیہ کہتے ہیں کہ اے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، جو عبد المطلب کا دین ہے اس سے پھر جاؤ گے، اس کو چھوڑ دو گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، نبی علیہ السلام بھی کوشش کر کے اسے یہ کہتے رہے کہ چچا کلمہ پڑھ دیں، چچا کلمہ پڑھ دیں، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ، اور وہ دونوں کافر وہ کہتے رہے کہ دیکھنا دین سے پھر نہ جانا، دیکھنا اپنے باپ کے دین سے آخری وقت میں پھر نہ جانا۔ حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم هو علی ملت عبد المطلب، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1360 جس کو ہم نے شروع کیا اس میں بھی ہے، دوسری روایات میں بھی ہے، تو اس نے کہا کہ عبد المطلب کے دین پہ فوت ہو رہا ہوں، ایسی بات کہہ کے فوت ہو گیا۔ اور ساتھ اس حدیث میں یہ بھی ہے وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا کہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا مسلمان نہیں ہونا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے باوجود استغفار کی دعائیں مانگتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اتار دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی علیہ السلام اور مومن ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کے لیے، وہ مشرکین کے لیے استغفار کی دعا مانگے، ان کا جنازہ پڑھے، یہ بالکل استغفار ان کے لیے نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ اپنا بڑا قریبی ہی ہو۔ من بعد ما تبین، جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ دین اسلام پہ نہیں تھا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ پھر سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 وہ بھی اسی واقعے کے بارے میں نازل ہو گئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، حضور آپ جتنی بھی خواہش ہو، جتنی بھی آپ کی محبت ہو کہ میں فلاں بندے کو ایمان قبول کروا کے جنت پہ لے جاؤں، حضور آپ کسی کو ایمان، کسی کو زبردستی آپ مسلمان نہیں کر سکتے،
یا مسلمان کرنا، یہ اسلام دینا، یا کس مذہب پہ اس نے رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے اسلام دے دے، جسے چاہے وہ اسلام کی دولت نہ دے، یہ حضور آپ کا اختیار نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی کوشش بھی تھی، نبی علیہ السلام کی خواہش بھی تھی، چچا نے خدمت بھی بڑی کی تھی، تو آخری وقت میں نبی علیہ السلام نے اتنی دفعہ بات دہرائی، تو اس کے باوجود نبی علیہ السلام اپنے چچا کو کلمہ پڑھا کے جنت میں نہیں لے جا سکے۔ یہ صحیح بخاری کی روایات کہتی ہیں۔ اور جہاں پر اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ والی آیت جو ہے نا سورۃ القصص کی، اس میں مولانا احمد رضا خان صاحب کا جو ترجمہ ہے اور جو اس کی شرح ہے نا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے کے بغیر ہی فوت ہو گیا تھا۔ تو یہ تو سارے مانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، حدیث نمبر 499 489، حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس رہا کرتا تھا، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، وضو کا پانی لانا اور جو حضور نے مجھے کام کہنا ہوتا، میں خدمت کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس رات کو رہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ سل، کوئی سوال کرنا ہے تو کر لو، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، وہ دے دیں۔ تو اگر آپ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چل جا بھی جنت دیتی۔ ایک صحابی کو جو خدمت کرنے والے ہیں، جو اسلام پہ بھی ہیں الحمدللہ، وہ سارے جنت میں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے سمجھایا کیا؟ فرمایا کہ اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہوا ذاکا، حضور بس یہی مانگنا ہے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، تو میرے ساتھ ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کے لیے ایسے کہہ دینا کہ فلاں کام کر لو تو سیدھا جنتی، میں گارنٹی دینا، میں لکھ کے دینا، یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں بندہ مسلمان تھا، ہم یہ کہیں کہ الحمدللہ اسلام پہ فوت ہوا ہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دے گا، اسے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن سیدھا سیدھا کہہ دینا کہ یہ کام کر لو سیدھی جنت کی ٹکٹ میرے کو لے لو، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو، یہ آپ نے کسی کو نہیں دی۔ اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کی بیویوں کا نام لے کے ان کی مثالیں بیان کی کہ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں پیغمبروں کی بیویاں تھی، اللہ کے نیک پیغمبر بندوں کی بیویاں تھی، فخانتاہما، انہوں نے خیانت کر لی، ان کی بات نہیں مانی، پیغمبر پر ایمان نہیں لائی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کو جنت میں نہیں لے جا سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور دونوں کو کہہ دیا کہ جیسے دوسرے لوگ جہنم میں جائیں گے ایسے تم بھی چلی جاؤ۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے جانا ہے، یہ کسی کو گارنٹی نہیں ہے اللہ کے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو کہ وہ اپنی خواہش سے جو کلام ہی نہیں کرتے، جن کو اللہ کی وحی آتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام یہ فرما دیں کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں ہے، یہ اسلم بچرا یہ جنت میں ہے، یہ صلح حدیبیہ والے وہ جنت میں ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی وحی سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جنت میں ہے، تو ہم کہیں گے کہ الحمدللہ سارے وہ جنت میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا۔ تو آج یہ بڑی جسارت کی بات ہے کہ ایسے جس کا جیتا ہے منہ چکے سے کہہ دے کہ ایسے کر لو تو ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، دو پیغمبر اپنی بیویوں کو جنت میں نہیں لے جا سکے۔ اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر
43 نمبر ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ پانی آ گیا ہے، سیلاب آ رہا ہے اور زیادہ پانی آ جائے گا، اس نے کہا پھر کیا ہو جائے گا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پانی زیادہ آ جائے گا تو میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ جب اللہ کا عذاب آیا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اتنی بڑی موجیں آئیں کہ پہاڑوں پر بھی پانی آ گیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، جو کشتی میں ہے وہ بچ گئے، باقی سارے ڈوب گئے۔ اور فکان من المغرقین، نبی باپ کے سامنے جو نافرمان بیٹا ہے وہ ڈوب رہا ہے، وہ غرق ہو رہا ہے۔ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 45 میں حضرت نوح علیہ السلام وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، کہ اللہ یہ میرا بیٹا میرا اہل تو ہے نا، اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو میں بچا لوں گا، تو یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا کہ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، بیٹا تو ٹھیک ہے، خونی رشتہ تو موجود ہے، لیکن تمہارا اہل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جس کے اعمال اچھے ہیں وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ جو ایسے خواہشیں کرتے رہنا کہ فلاں دی بیعت ہو جو ایسے ہو جائے گا، فلاں دے رج جو ایسے ہو جائے گا، فلاں کام کر لو ایسے ہو جائے گا، تو یہ ہماری خواہشات ہیں اور جذباتیں ہیں دین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہنا۔ جب پیغمبر اپنی بیویوں کو، بیٹے کو جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کو نہیں چھڑا سکے، تو حضور آج کے دور میں اس طرح کی باتیں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2662، 2662، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی راویہ ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بچہ فوت ہو گیا انسانیوں کا، نبی علیہ السلام کو جنازے کے لیے بلایا گیا، تو میں نے کہا کہ عصفور من عصافیر الجنہ، یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ یہ تو جنت کے پرندوں میں سے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، یہ تو سیدھا گیا جنت میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب غیر ذالک یا عائشہ، عائشہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ سیدھا جنت میں، یہ تو جنت کے پرندوں میں سے پرندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق للجنۃ اہلا، اللہ نے کچھ لوگ جنت کے لیے پیدا کیا ہے، خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں ہیں، جو پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کے بارے میں جنت لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا، خلقہم لہا، اللہ نے ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی، اللہ کو غیب کا علم تھا، اللہ کے پاس سارے علم ہیں، اللہ نے یہ بتا دیا کہ چونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، وہم فی اصلاب آبائہم، وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، تو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ، کامل علم کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو جس چھوٹے سے بچے کا نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ بالکل سیدھا یہ کہہ دینا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا گیا سیدھا جنت، دعا مانگا کرے کہ وہ سیدھا جنتوں میں جائے، لیکن کیا پتا ہے کہ کسی کی نیت کیا تھی۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہوا، ایک بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہوا، ایک بندہ علم لوگوں کو پہنچاتا ہوا، ایک بندہ جہاد کرتا ہوا۔ وہ جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہے، حدیث میں بڑی واضح ہے کہ جس کی نیت اچھی نہیں تھی وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کی بخشش اور معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو تیار کیا ہے، جنت کے لیے تیار کیا ہے، اس کا ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4901، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث اکثر آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں آپ کو سناتے رہیں کہ بنی اسرائیل میں دو بندے تھے، دو دوست تھے، آپس میں دونوں دوست تھے، ایک بڑا نیک بندہ تھا، ایک برائیاں کرتا رہتا تھا، جو نیک تھا اسے روکتا تھا، جو برائیاں کرنے والا تھا وہ برائیاں کیے رکھتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ خلنی وربی ابعث علی رقیبا، میرا معاملہ تو میرے اللہ کے ساتھ چھوڑ دے، کیا تو میرا نگران مقرر کر دیا گیا ہے؟ کیا تو جو مجھے روکتا رہتا ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اب ایک طرف نیکیاں کرنے والا ہے، ایک طرف گناہ کرنے والا گناہگار بندہ، وہ کہتا کہ بس میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ چھوڑ دے، یا تو میرے ساتھ اس طرح کی بات نہ کیا کر۔ ایک دفعہ وقت آیا کہ وہ گناہ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم
اس بندے کو معافی نہیں ہو رہی. تو اس حدیث میں آتا ہے فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ نے دونوں کو فوت کر لیا, اللہ کے سامنے دونوں کھڑے ہو گئے. اللہ نے پھر فرمایا یہ جو بڑی عبادت کرتا تھا, جو اسے کہتا تھا کہ تجھے معافی نہیں ہونی, قسمیں اٹھا کے کہتا تھا, اللہ نے فرمایا کہ کن تبی عالما, کیا مجھے اس بات کا پتا تھا کہ اس کو معاف نہیں میں نے کرنا. اور کن تعالی معافی یدی قادرا, کو جو میرے ہاتھ میں اختیار ہے کہ اس کو معاف کروں یا نہ کروں, کیا تجھے اس بات کی قدرت تھی, کیا تیرے اختیار میں تھا کہ اس کو جنت میں بھیج دے یا اس کو جہنم میں بھیج دے, تیرے اختیار میں تو نہیں تھا, یہ تو میرا اختیار ہے. جتنا بھی گناہگار ہے جس کو میں چاہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ نا امید نہیں ہونا, جتنے بھی گناہ کیے ہیں ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو, اللہ سارے گناہوں پہ کلمے پھیر دے گا. بلکہ صرف کلمے ہی نہیں بلکہ زندگی بھر کے جتنے گناہ کر چکے ہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ سارے کے سارے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا. سورۃ الفرقان کے اندر بھی ہے اور ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا جو بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ یہ جو گناہگار بندہ ہے نا, اس کو تو میری رحمت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ, اور یہ جو دوسرا, یہ جو اکڑتا پھرتا تھا, اتراتا پھرتا تھا, یہ جو تکبر کر کے کہتا تھا کہ یہ تو جنت میں نہیں جا سکتا, یہ تو معافی کا دن ملنی, فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اذهبوا به الى النار, اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو پتہ چلا کہ کسی کے برے اعمال دیکھ کر بھی سیدھا جہنم کا فتویٰ نہیں ٹھوک دینا چاہیے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. کسی کے بہت اچھے اعمال دیکھ کے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اے تو سیدھا جنت لیا, یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جنت بھی عطا کر دے, اللہ اچھے اعمال بھی اختیار کر دے, اللہ تقویٰ بھی دے دے, اللہ اس تقوی کے اوپر, اس ایمان کے اوپر استقامت بھی دے دے. آخری وقت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ہو جائے, اور آخری وقت آئے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلانات ہو جائیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والے نفس, آجا اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے آجا, تو بڑا اطمینان کے ساتھ آجا, راضیۃ مرضیہ, تو اللہ پہ راضی ہے, اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا, میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ تو نیک بندوں کے لیے اس طرح کی دعائیں ان کو کرنی چاہیے ہر بندوں کے لیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے واللہ نفسی بیدہ لا تکلم بکلمۃ او وقت دنیاہ وآخرتہ. اللہ کی قسم, یہ جو بندہ کہتا تھا نا, جو حدیث کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ اللہ کی قسم یہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا, اللہ کی قسم تجھے معافی نہیں ہونی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ایک کلمے نے اس کی دنیا بھی تباہ کر دی, اس کی عاقبت بھی خراب ہو گئی. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4771 4771. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ حین انزل اللہ, جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی نا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین پہنچانا شروع کر دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اے قریش والو, سارے لوگوں, میرے اپنے قبیلے والوں, تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. میں تمہیں قیامت کے دن اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکوں گا. یا بنی عبد مناف, اے ہمارے قریبی یہ جو رشتہ چلتا ہے بنی عبد مناف والے, ان کو بھی کہا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, اگر تمہارا معاملہ اچھا نہ ہوا تو میں فائدہ نہیں دے سکوں گا. اور پھر فرمایا یا عباس ابن عبد المطلب, اے میرے چچا حضرت عباس, آپ کو بھی میں یہی کہتا ہوں لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں اللہ کے ہاں اگر آپ کا معاملہ نیکیاں کم رہ گئی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ, اے نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ, آپ کو بھی میں یہی کہتا ہوں لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اگر وہاں نیکیاں کم ہو گئی, اللہ کے ہاں معاملہ اچھا نہ ہوا تو میں نہیں کچھ بھی کر سکوں گا آپ کے لیے. تو حضرات, اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اتنے قریبی رشتہ داروں کو
کہ نبی علیہ السلام کے اپنے قبیلے والے، اپنے رشتہ دار، اپنا چچا، اپنی پھوپھی، حتیٰ کہ پیاری رفت جگر حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ سیدہ نساء اہل جنہ، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، انہیں بھی یہی بات سمجھائی کہ یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلینی ما شئت من مالی، جو میرے پاس اللہ نے مال دیا ہے وہ مانگنا ہے تو وہ سوال کر لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اگر اللہ کے ہاں کچھ معاملہ اس طرح کا اچھا نہ رہا، نیکیاں کم پڑ گئی تو میں کچھ نہیں کر سکوں۔ تو حضرات نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو یہ نہیں کہا کہ چاچا تو اسے سیدھا جنت میں گیا، وہ الحمدللہ جنت میں ہے، لیکن ان کو کہا کیا گیا کہ تم اچھے اعمال کرو، اپنے آپ کو نیکیاں کر کے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جاؤ۔ اپنے چچا کو کہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو بھی یہی کہا کہ تم اچھے اعمال کرتی رہو، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو اچھے اعمال کرنے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو یہ سمجھایا ہے کہ اچھے اعمال کرو پھر وہاں جا کر بخشش ہوگی، تو آج کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ کام کر لو تو ساری جنت سندھی ہم لے کے دیتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4202 4202، اور یہ حدیث جو ہے اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، عنوان اس کا کیا ہے؟ باب لا یقال فلان شہید، یہ نہ کہو کہ فلاں شہید ہو گیا ہے۔ پتہ کیا چلا